Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here with Forensic Psychology lecture number 6. Today we are going to talk about investigative psychology. But before we do that, let's have a quick recap of the previous lecture. In the previous lecture, we looked at some ongoing problems that psychologists help support or solve in terms of police work. And one of these that we highlighted was PSTR, or post-shooting traumatic response. We talked about post-shooting traumatic response as a phenomenon in which a policeman, after he's been involved in a shooting incident, develops certain traumatic responses, certain psychological and emotional responses that affect his work. And not just affect his work, but affect his emotional life. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک سچویشن ہے جس میں کوئی پولیس مقابلہ ہوا یا کوئی ایسی سچویشن ہوئی جس میں پولیس آفیسر کو شوٹنگ کرنی پڑی ان دا لائن آف ڈیوٹی, ٹھیک ہے نا. اینڈ دس واز ناٹ این انجسٹ کلنگ, دس واز اے شوٹنگ انسیڈنٹ ان وچ پولیس آفیسر شاٹ ایٹ اے کریمنل اینڈ دا کریمنل ڈائیڈ. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ criminal dies, لیکن if the criminal dies, then the effect, the psychological impact on the police officer is much worse. اور اس میں ہم نے کچھ examples دیکھی تھیں. In this, there are perceptual distortions of time, sight and sound. There is a sense of danger. The police officer can have anger or temper tantrums. They can have sleep difficulties. They can suffer from isolation and withdrawal, and they can also have flashbacks of the shooting incident. Then we talked about another very important aspect of the police psychologist's work, and that was fitness for duty evaluations. Fitness for duty evaluations, as we talked about earlier, are different from screening evaluations, and they're much more important and much more intensive. And these include performance evaluations, analysis of those, analysis of psychological screening reports, analysis of use of force incidents, analysis of formal complaints, prior shooting incidents, medical records, in addition to giving additional personality and cognitive tests. تو فٹنس فار ڈیوٹی جو ہے وہ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتی ہیں, شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہیں. تو پولیس سائیکولوجسٹ مائٹ بی آسکڈ ٹو ایویلویٹ کہ جی ابھی کوئی پرابلم ہے فٹنس کی, اور اگر ہے تو اس کا کیا علاج, اور لانگ ٹرم ایویلویشن بھی مانگی جا سکتی ہے جس میں پولیس سائیکولوجسٹ ہیز ٹو گیو این اوپینین اباؤٹ دا فیکٹ whether the person is in the long term able to continue the police job. Then we looked at another very important aspect of police work, and that is looking at false confessions. False confessions is a very important area, جسے ہم اقبال جرم بھی کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ there are two types. One is voluntary, the other is coerced. Voluntary میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ false confession ملتی ہے, and we'll look at why that was done. اور coerced میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر کے تحت کرائی جاتی. اب voluntary گو کہ مغربی ممالک میں عام طور پہ attention seeking یا publicity seeking بھی ہوتی ہیں, لیکن generally false confession جو voluntary ہوتی ہیں ان کی majority is for protection of others. Especially in our cultural context, we looked at the fact that many people confess. بہت سے لوگ اقبال جرم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور کی جان بچائیں, اپنے کسی رشتہ دار کی, کسی عزیز کی, کسی دوست کی. Coerced, on the other hand, are police initiated. یہ وہ ہوتی ہیں جن میں عام طور پہ پولیس ملزم پہ دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ اقبال جرم کر لے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پولیس کا جو پورا ایک ڈسٹرکٹ ہے, ایک فورس کا ایک حصہ ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جی کرائم کو جلد سے جلد سالو کیا جائے, اس پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, تو وہ اس کے
اس کے دباؤ میں آ کے وہ ملزم پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اقبال جرم کرے. اور بعض اوقات ہم نے کہا تھا کہ ایک پولیس آفیسر کی نیڈ ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز کو ظاہر کرے کہ وہ بہت سکسیسفل ہے اور بہت کامیاب ہے اور وہ کرائمز کو بڑی اچھی طرح سے سالو کر سکتا ہے. تو اس میں بھی آگے دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ coerced compliant false confession. یہ وہ کنفیشن ہوتی ہے جو دباؤ کے تحت تو انسان قبول کر لیتا ہے, لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہ اس کنفیشن سے انکار کرتا ہے. یعنی عدالت میں مثلاً گیا تو اس نے کہا جی یہ تو مجھ سے زبردستی لکھوایا گیا تھا. تو اس قسم کے کیس میں عام طور پہ یوز آف فورس ہوتی ہے, تھریٹس ہوتے ہیں, سلیپ ڈیپریویشن ہوتی ہے اور ٹارچر ہوتا ہے. اور ایک قسم ہوتی ہے جو کہ ذرا انیوژل ہے, اتنی کامن بھی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے کبھی کبھی, اینڈ دیٹ از کالڈ coerced internalized false confession, جس میں کہ innocent people come to believe that they actually committed the crime. یعنی ایک بے گناہ شخص ہے, اس پہ اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے اور اس کو خود ماننے لگتا ہے, خود ایسا سوچنے لگتا ہے کہ اس نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے. اور اس میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ہائیلی ولنریبل لوگ ہوتے ہیں ایموشنلی, they in addition if they are tired and confused, they start to believe these false confessions. It's not very common, but it happens. ٹھیک ہے. So with that recap, we concluded the area of police psychology and we look at a new area now, which is investigative psychology. اچھا ایک چیز میں یہ عرض کروں کہ ہم کہہ تو اسے انویسٹیگیٹو سائیکالوجی رہے, لیکن ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے کام کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اسیسمنٹ اور دوسری ہوتی ہے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو یہ مین کام ہوتا ہے. ایک تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے جسے ہم تحقیق یا ریسرچ کہتے ہیں, اور جو جتنی بھی اب تک ہم نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ ریسرچ سے ہی سامنے آئی ہیں. لیکن جو مین اپلائیڈ ایریا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کے کام کا وہ اسیسمنٹ ہے اور پھر ٹریٹمنٹ ہے. اچھا اسیسمنٹ جو ہوتی ہے یعنی کسی چیز کو کے بارے میں اس کی جانچ پڑتال کرنا, اس کی آزمائش کرنا, اس کو جاننا کہ پرابلم ہے کیا, کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اٹ از انویسٹیگیٹو ورک. ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جس کا پولیس سے یا لا سے نہیں بھی تعلق ہے وہ ایک ڈیٹیکٹو کی طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے, یعنی ایک جاسوس کی طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ مختلف جو پیسز انفارمیشن ہیں ان کو اس طریقے سے اکٹھا کرنا کہ کچھ سینس بنے, کوئی میننگ اس میں سے نکلے. تو انویسٹیگیٹو سائیکالوجی میں جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہے he becomes a forensic psychologist by the virtue of the fact that he's helping the law. لیکن کام کی نوعیت وہی ہے, اسیسمنٹ, ٹھیک ہے نا, ڈیٹیکٹو ورک, انویسٹیگیشن. یہ معلوم کرنا ہے کہ جناب یہ پرابلم جو ہے وہ ہے کیا, اور پھر اگلی اسٹیپ آتی ہے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا. Now, what are the three main areas of investigative psychology? سب سے پہلے تو یہ ہے کہ to identify important behavioral features of crime that may help identify and successfully prosecute the crime. مثلاً آپ نے کرائم دیکھا, آپ کو دکھایا گیا کہ جناب ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے, خنجر جو ہے وہ مقتول کے دانے ہاتھ میں ہے اور ساتھ ایک سوئسائڈ نوٹ پڑا ہوا. اب ایک مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ سائیکالوجسٹ کا کام جو ہے وہ یہاں سے واضح ہوگا. اب سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پولیس آفیسر سے ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹلی سوچے. پولیس آفیسر نے کہا جناب خنجر بھی ہاتھ میں موجود ہے, خنجر کا گھاؤ بھی ہے موجود پیٹ کے اندر, زخم نظر آ رہا ہے, اٹس آل کلیئر فار ایوری بڈی ٹو سی, سوئسائڈ نوٹ بھی پڑا ہوا ہے, تو اٹس ویری کلیئر دیٹ اٹس اے سوئسائڈ, اٹس ناٹ اے مرڈر. ٹھیک ہے. Now the psychologist can look at different aspects there. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرویو کریں فیملی ممبر کو اور پتہ چلے کہ جناب وہ جو شخص مر چکا ہے جس کی آپ یہ سین انالیسس کر رہے ہیں وہ تو لیفٹ ہینڈیڈ تھا.
اب سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے پولیس والے سے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, ڈیٹیکٹیو جو کام کر رہا ہے, اسے یہ سوال اٹھائے گا کہ جناب ایک لیفٹ ہینڈیڈ انسان جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں اس کے خنجر کیوں ہے اگر اس نے اپنے آپ کو مارا, ٹھیک نا. سو دیٹس ون ویری سمپل کامن سینس ایگزامپل کہ یہ پرابلمٹک. اچھا اب کیا ہوگا کہ the next step would be that the psychologist can ask the police to look at the handwriting samples, یعنی اگر اس شخص نے پہلے کوئی چیز لکھی ہے تو اسے اٹھائیں اور سوئسائڈ نوٹ سے کمپیئر کریں کہ کیا ہینڈ رائٹنگ ملتی ہے یا نہیں. اچھا پھر they can ask different family members to see کہ جناب کیا کوئی ایسی پرابلم تھی جس وجہ سے وہ سوئسائڈ کر, اور اس چیز کا بھی انالیسس کرنا کہ فرض کریں کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن مقتول کی بیوی انسسٹ کر رہی ہے کہ نہیں جی انہیں بہت شدید پرابلم تھی اور میرا خیال میں اسی لیے انہوں نے سوئسائڈ کر لی. تو اب وہ سائیکالوجسٹ کین ہیلپ آئیڈینٹیفائی کہ جی حالات سے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سوئسائڈ نہیں ہے اور مرڈر ہے, اور یہ ایک شخص جو ہے مثلا مقتول کی بیوی جو ہے وہ انسسٹ کر رہی ہے کہ اسے پرابلم تھی, تو کیوں نہ وائف کو ایز اے سسپیکٹ لیا جائے اس کیس میں اور ان سے مزید پوچھ گچھ کی جائے, کیونکہ انہی کا انٹرسٹ لگ رہا ہے یہ چیز ثابت کرنے میں کہ یہ خودکشی تھی. سو دس کین ہیلپ. یہ ضروری نہیں کہ ہم اس سے یہی چیز کنکلوڈ کریں کہ جی his wife was actual criminal and she murdered him. لیکن what is important here is that we look at the important behavioral features of crime, and that can help us identify and successfully prosecute the crime. مثلاً اب ایک تو آئیڈینٹیفائی ہوگی نا, آپ نے کہا کہ جی یہ لائکلی سسپیکٹ جو ہے وہ مقتول کی بیوی ہے اور اصل میں قتل ہے, سوئسائڈ نہیں ہے, لیکن پھر عدالت میں اس چیز کو ثابت کرنا بھی ہوگا. صرف ایک سائیکالوجسٹ کا 2-3 چیزوں کو اکٹھا کر کے کہہ دینا کافی نہیں ہے, ثبوت چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی سائیکالوجسٹ کو کام کرنا. دین inferences about the characteristics of the offender that may help identifying. Now that's another very important thing. اب ایک اور لیجئے, قتل ہی کی سچویشن لیجئے. قتل ہوا ہے, سامنے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سر میں گولی لگی ہے, اور سر میں گولی لگی ہے اور اس کے ساتھ کچھ خون بھی بہا ہوا, لیکن it's a very strange thing, and that is کہ جو چہرہ ہے مقتول کا وہ مسخ کر دیا کسی شارپ ٹول سے, اسے بالکل مسخ کر دیا گیا. تو اب جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کی ہیلپ اس لیے چاہیے ہوگی, صرف مقتول کی جو ہے سچویشن اس کے لیے نہیں, بلکہ کہ کون سا ایسا شخص ہو سکتا ہے جو مسخ, چہرہ مسخ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہو, اس کی سائیکولوجیکل میک اپ کیا ہے, اس کی ایموشنل پروفائل کیا ہے. تو پروفائلنگ کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ مقتول کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرے اور کلوز حاصل کرے, بلکہ جو قاتل ہے اس کے بارے میں بھی کچھ مفروضے بنا کے تو پولیس کی ہیلپ کرے. دین another very important question that is asked at this stage is, are there any other crimes likely to have been committed by the same person? مثلاً آپ کو پتا چلا کہ جناب بازار حسن کی کسی خاتون کا قتل ہوا, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 5 قتل جو ہیں وہ اور بھی ہو چکے ہیں. اس ایک قتل کے لیے آپ نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں ثبوت موجود ہے, عینی شاہد موجود ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیا وہ پچھلے جو 5 قتل ہیں وہ بھی انہی صاحب نے کیے ہیں یا نہیں کیے. تو اب ان 5 جو مرڈرز تھے ان کے سرکمسٹانسز کا انالیسس کرنا اور اس ایک مرڈر کا انالیسس کرنا جس کے لیے ایک ملزم آپ کی حراست میں ہے, ان کو آپس میں لنک دیکھنا کہ ہے یا نہیں ہے, وہ بھی سائیکالوجسٹ کا ایک حد تک کام ہے. تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پروفائلنگ, یعنی پروفائل تیار کرنا, ایک خاکہ تیار کرنا. اچھا اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, فلموں میں بھی دیکھا ہوگا, ایسا جرائم کے بارے میں اکثر جو فلمیں بنتی ہیں اس میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب اگر کوئی عینی شاہد ہے تو وہ, اور اگر کوئی قاتل کی یا مجرم کی تصویر اگر کوئی نہیں ہے
تو وہ ایک اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں اور پولیس کا جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ پھر ایک اسکیچ تیار کرتا ہے, ایک خاکہ تیار کرتا ہے. تو سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ایک نفسیاتی خاکہ تیار کرتا ہے. He creates a psychological sketch of the criminal, of the murderer, of the perpetrator. کہ اس کا نفسیاتی خاکہ کیا ہے, یہ شخص جو اس طرح کے خاص طرح کے جرائم کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور کس قسم کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ نہ صرف یہ کہ اس کے بارے میں کچھ سائیکولوجیکل گیسز دیتا ہے, کلوز دیتا ہے, بلکہ کچھ ڈیموگرافک کلوز بھی دیتا ہے. مثلا اگر کوئی وائلنٹ کرائم ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ اگریشن اس پہ استعمال کی ہے تو ایک نتیجے پہ تو آپ پہنچ جائیں گے کہ جی یہ کسی بہت بوڑھے آدمی کا کام نہیں ہے, یہ کوئی ینگ انسان. سیکشل نیچر کا کرائم ہے تو یو کین میک سرٹن ادر پریڈکشنز کہ جی یہ موسٹ لائکلی اٹ از اے میل ہو ہیز ڈن اٹ. سملرلی if a particular kind of instrument is used, you can make a particular inference. So we get a lot of psychological information about the kind of person and demographic information about the kind of person who has committed a particular kind of crime. So that is called psychological profiling. اور اس کے یوز تو کافی ہیں, لیکن ایک جو ریسنٹلی بہت زیادہ چیز جس میں سائیکالوجسٹ انوالو ہوئے ہیں, دیٹ از ٹو پریونٹ ٹیررزم. اچھا, ٹیررزم کی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ہم آگے چل کے بھی بات کریں, لیکن یہاں میں صرف پروفائلنگ کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب ایک نفسیاتی خاکہ آپ نے بنانا ہوتا ہے تو آپ ایک ٹیررسٹ کا بھی ایک نفسیاتی خاکہ بناتے ہیں اور اس میں پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب کس قسم کے شخص نے یہ کام کیا ہے یا کس قسم کا شخص یہ کام کر سکتا ہے. Now this is very interesting. ایک طرف تو ایک واقعہ ہو چکا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس حادثے کا یا اس واقعے کے پیچھے کون مجرم انوالو تھا, ٹھیک ہے نا, کس قسم کا مجرم انوالو تھا, اس کا نفسیاتی خاکہ. لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے پریڈکٹ کرتے ہیں. یعنی ایک جہاز میں چڑھنے لگا ہے ایک شخص, تو کوئی بہت سے لوگ چڑھ رہے ہیں جہاز میں, 200-300 لوگ جو ہیں وہ ایک فلائٹ میں جا رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک شخص کو روک لینا کہ بھئی آپ ذرا تلاشی دیجیے, کسی ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر لینا مفصل تلاشی کے لیے. وہ کیوں ہم کرتے ہیں ایسا؟ ٹو پریونٹ ٹیررزم, کہ کہیں ہو نہ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے مختلف سسٹم ہیں. تو ایک امریکی ایئر لائنز جو ہے, بڑی میجر ایئر لائنز, اس نے کیا کیا کہ اس نے کمپیوٹر اسسٹڈ پیسنجر پری اسکریننگ سسٹم یا کیپس ڈیولپ کیا ٹو آئیڈینٹیفائی ڈرگ ڈیلرز اینڈ پوٹینشیل ٹیررسٹ. اچھا, اس میں مثلا انہوں نے دیکھا کہ جناب ون وے ٹکٹ جو ہے اگر کسی نے لیا ہے تو کمپیوٹر جو ہے وہ بیپ کرنا شروع کر. اب سوچیں کہ بہت سے لوگ بہت سی وجوہات کی بنا پر ون وے ٹکٹ لے سکتے ہیں کہیں جانے کا, ٹھیک ہے نا. مثلاً وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں اور وہاں پہ رہنے کا پروگرام ہو ان کا, تو وہ ون وے ٹکٹ لیں گے. یا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر موو ہو رہے ہیں تب بھی وہ ون وے ٹکٹ لیں گے. اچھا, لیکن جب ون وے ٹکٹ کسی نے لیا تو کمپیوٹر نے فلیگ اپ کر دیا کہ جناب ون وے ٹکٹ والے میرے پاس یہ صاحب آ گئے ہیں. اب دوسری چیز جو وہ دیکھتے ہیں امریکہ میں کہ کیا اس نے کیش میں پیمنٹ کی ہے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. اب پاکستان میں تو بہت کامن ہے کیش کے ذریعے پیمنٹ کرنا, تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات. لیکن امریکہ میں جنرلی ایئر لائن ٹکٹس جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈ پہ خریدے جاتے ہیں. کیوں کہ رقم کا پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کتنی ہے, اتنی رقم انسان کیری اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتا, تو وہ کریڈٹ کارڈ پہ اس کی پیمنٹ کر دے. تو اگر کسی نے کیش میں پیمنٹ کی ہے تو اس پہ شک کا اظہار کمپیوٹر کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ میں عام طور پہ جب زیادہ تر لوگ کریڈٹ کارڈ پہ ہی پیمنٹ کرتے ہیں تو کیش میں کیوں پیمنٹ کی گئی؟ وہ اس لیے کہ جو ٹیررسٹ ہے اسے خود کیش دیا گیا, ٹھیک ہے نا. بلیک مارکیٹ کا پیسہ ہوگا, اس کے پیچھے بہت سا غیر قانونی پیسہ ہوگا, ڈرگز کا پیسہ ہوگا جو ٹیررزم میں انوالوڈ ہے.
تو اس لیے وہ کیش پیمنٹ کر رہے ہیں. اب وہ کیش پیمنٹ کرنے پہ اور ون وے ٹکٹ پہ اگر یہ دو سگنلز کمپیوٹر پہ کرتا ہے تو وہ زیادہ شک کا اظہار اس پہ کر دیتا. پھر از دا پرسن ٹریولنگ ود اے فیملی اور ٹریولنگ alone؟ یعنی وہ شخص جو اکیلا ٹریول کر رہا ہے وہ زیادہ بڑا سسپیکٹ ہے اس شخص کی نسبت جو فیملی کے ساتھ ٹریول کر. اب یہ اکثر جتنے بھی ہائی جیکنگ وغیرہ کے کیسز ہوئے ہیں پلین کی, اس میں کوئی بھی شخص اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول نہیں کر رہا تھا جو ٹیررسٹ. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ اکیلا ٹریول کر رہا ہے, لیکن بہت سے اور لوگ بھی تو ہیں جو اکیلے ٹریول کر رہے ہیں. تو کسی ایک چیز پہ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں کرتا. وہ مثلاً جیسے ہم نے کہا کہ ون وے ٹکٹ ہے, پیمنٹ ان کیش ہے, ٹریولنگ alone ہے, اور پھر کچھ پرسسٹنٹ پیٹرنز ہیں. مثلاً کہ اس نے جتنی دفعہ بھی ٹکٹس خریدے ہیں وہ کیش میں پیمنٹ کی, تو کمپیوٹر کے پاس یہ ڈیٹا جو ہے یہ ریکارڈ ہوتا چلا جائے. تو جب اس بندے کا نام, پیسنجر کا نام اسے فیڈ کیا جاتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اینالائز کر کے تو پھر ایک اسکریننگ کی کال دیتا ہے. اچھا, اب یہ چند فیکٹرز ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں مگر وہ اسی طرح کے ہیں جنرلز. تو ان کو کمبائن کر کے جب کمپیوٹر ججمنٹ دیتا ہے تو از اٹ سکسیسفل. اچھا, اب اس کی ایک مثال جو ملتی ہے وہ سپٹمبر 11 کا جو ہسٹورک ٹیررسٹ ایکٹ ہے. I say it is historic because it has changed the way we look at terrorism. It has changed the way we look at profiling. It has changed the way psychologists have understood hijacking. So, a political discussion of this is beyond the scope of this course. But what I want to highlight here is that the flight AA-77, which actually crashed into the Pentagon and destroyed a major part of the building of Pentagon, اس کے دو جو ہائی جیکرز تھے, 4 ہائی جیکرز تھے اس فلائٹ کے, ان میں سے 2 کو کیپس کمپیوٹر سسٹم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یار یہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. سو کمپیوٹر کے پاس جو ڈیٹا تھا اس کے بیسس پہ اس نے 2 پیسنجرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. اچھا, اب اگر آپ پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب کافی سرچ اور سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی ٹائٹ ہے. امریکہ میں ایسا کیس ہرگز نہیں تھا. امریکہ میں لوگ بغیر کسی سرچ کے, بغیر کسی سیکیورٹی کے جہاز پہ چڑھ جاتے. ٹھیک ہے. سو دیٹس ون تھنگ ٹو ریمبر کہ بفور 9/11 in America, the security on airports was almost non-existent. میں نے خود کئی دفعہ امریکہ میں ٹریول کرتا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ جناب یہاں پہ تو بالکل ہی کوئی سیکیورٹی نہیں, اور یہ کافی عرصے سے ایسی سچویشن تھی. تو اب کیا ہوا کہ 2 پیسنجرز پہ, ان 4 ہائی جیکرز میں سے 2 ہائی جیکرز پہ کیپس نے یہی چیز پکڑی کہ جناب traveling alone, payment in cash, one way tickets, اور اس کے علاوہ کچھ پچھلے پیٹرنز ٹریول کے. But even then the security system was so relaxed that these people were not physically, personally searched. ان کے بیگز کو تو سرچ کیا گیا لیکن they were not personally searched. اچھا, اب لیکن ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ جناب اگر آپ ہر ایسے شخص کو جو who's traveling alone or who's paying in cash and who's buying one way tickets آپ سرچ کرنا شروع کر دیں تو اتنے لوگوں کو آپ کو سرچ کرنا پڑے گا کہ جس کی حد ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, because lot of people do that. So while it was successful, the computer system was successful, the security system was not. ٹھیک ہے نا. It generates a lot of false positive. فالس پازیٹیو کیا ہوتا ہے, کسی کو لائکلی ٹیررسٹ کہہ دینا جبکہ وہ نہ ہو. سو دیٹ از اے پرابلم ود دس کائنڈ آف اسکریننگ. سو سائیکولوجسٹ were then asked to develop deeper profiling. انہوں نے کہا جی یہ کافی نہیں ہے ٹریول پیٹرنس کو دیکھنا کہ جی وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں, اکیلے سفر کر رہے ہیں یا پیمنٹ ان کیش کر رہے ہیں یا ون وے ٹکٹ خرید رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. وی نیڈ مور
in-depth profiling. So psychologists then started to look at dressing patterns. ٹھیک ہے نا کہ انسان نے جو بھی ٹریولر ہے اس نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کس قسم کے کپڑے وہ خریدتا ہے اور کس قسم کے, تو اس طرح کی ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن شروع ہوئی. پھر نیشنلٹی, people from certain nationalities were more likely to be terrorists than from certain other nationalities. ایک اور چیز کمپیوٹر کے ڈیٹا میں آئی. Then travel history, کن کن ملکوں میں کن کن شہروں میں وہ شخص پہلے ٹریول کر چکا ہے. So that was something that psychologists would also look at and suggest what to do with regard. Then another very important thing was behavior at airport, جس کے لیے ایئرپورٹس میں جہاں جہاں سیکورٹی کیمراز نہیں تھے وہاں پہ بھی نصب کیے گئے تاکہ ہر پیسنجر کی موومنٹ ریکارڈ ہو اور جہاں کوئی سسپیشس چیز ملے تو اس کو فلیگ اپ کیا جائے. Another very important predictor was books purchased at the airport bookshop. اگر ایئرپورٹ پہ کوئی بک شاپ ہے اور وہاں سے کسی نے کوئی کتاب خریدی ہے وہ کتاب کس قسم کی ہے, اس میں کیا ہے. So even that the psychologists say would be a very good predictor of the kind of person who's traveling or whether or not there are terrorists or potential hijackers. Then cultural and social background, اس شخص کی اپنی کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے, سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اکنامک سچویشن کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سائیکالوجسٹ نے سجیسٹ کیا ہے کہ دے نیڈ ٹو بی میڈ پارٹ آف دا پروفائل. سو ٹریول پروفائل alone is not enough. You need to have more in-depth information about the background of the passenger. سو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ چیزوں کو کمپیوٹرائز کرنے کی, آئیڈینٹی کارڈز کی, ان کی تھم پرنٹس کی, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ سائیکولوجیکل انفارمیشن بھی ہمیں چاہیے. اینڈ دیٹ از ویئر فورینزک سائیکولوجسٹ کم ان. اچھا, اب کچھ تھوڑی سی ہسٹری اس کی بات ہو کہ امریکہ میں ہائی جیکنگ کی کیا ہسٹری ہے اور اس کا پھر سائیکالوجی سے کیا تعلق. 1960 سے پہلے امریکہ میں کبھی ہائی جیک نہیں ہوئی, پلین کوئی ہائی جیک نہیں ہوئی. لیکن بٹوین 1968 to 1978 یہ جو 10 سال تھے 1968 سے 1978 تک, there was a hijacking epidemic. جیسے وبا نہیں پھیل جاتی تو ہائی جیکنگ کی ایک وبا پھیل گئی تھی امریکہ میں, اور یہ زیادہ تر جو تھے یہ امریکی لوکل فلائٹس تھے. جیسے ہمارے لوکل فلائٹ ہوتی ہے لاہور سے اسلام آباد, لاہور سے کراچی, تو امریکہ میں اٹس ون آف دا موسٹ پاورفل اینڈ ون آف دا ریچسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. اس میں سینکڑوں شہروں میں ایئرپورٹس ہیں اور ان میں ہزاروں فلائٹس جو ہیں, ہر گھنٹے ہزاروں فلائٹس ٹیک آف اور لینڈ کرتے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے وہاں پہ اتنی کوئی سیکورٹی کا سسٹم نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کی ساری بزنس, ان کی ساری اکانومی اس ٹریول پہ, اس ٹرانسپورٹیشن پہ ڈپینڈنٹ. تو جتنی بھی جو ہائی جیکنگ ہوئی زیادہ تر 68 اور 78 کے درمیان وہ لوکل فلائٹس تھیں امریکہ کی, اور ان کو کیوبا لے جایا گیا. اب اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کولڈ وار زوروں پہ تھی اس وقت. اس وقت روس اور امریکہ کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی, اور کیوبا جو کہ امریکہ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ روس کا اتحادی تھا. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے جو کسی بھی وجہ سے, سیاسی وجہ سے یا ذاتی وجہ سے, وہ ایک ایسی فلائٹ جو امریکہ کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہوتی تھی اسے ہائی جیک کرتا تھا اور پائلٹ سے کہتا تھا اسے کیوبا لے چلو. ٹھیک ہے نا. اب ایک پائلٹ ہے, اس کے سر پہ کنپٹی پہ کسی نے پستول رکھ دی ہے اور کہا جی میں گولی مار دوں گا ورنہ اس جہاز کو آپ کیوبا لے جاؤ. اچھا, اب اس کے بارے میں آئی ایم ریمائنڈیڈ آف اے جوک. یہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ there was a joke, was quite popular in America, that a flight took off from New York and a person came running into the cockpit. He put a gun
to the pilot side. And he said, take this plane to San Francisco. Pilot بڑا حیران ہوا. اس نے کہا, sir, but we are going to San Francisco. اس نے کہا, look, I'm warning you, میں گولی چلا دوں گا, اس کو سین فرانسسکو لے کے چلو. اس نے کہا, سر مگر ہم تو جا ہی سین فرانسسکو رہے ہیں, آپ کیا بات کر. اس نے کہا, دیکھو مجھے مذاق بالکل پسند نہیں ہے, میں سخت غصے میں ہوں, میں کسی وقت بھی گولی چلا دوں گا. I want you to take this plane to San Francisco. Pilot نے کہا, what is your problem? جہاز تو جا ہی سین فرانسسکو رہا ہے, تو فلائٹ ہے ہی سین فرانسسکو کی, آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس نے کہا, یار 3 دفعہ میں اس جہاز پہ چڑھا ہوں, اور تینوں دفعہ پچھلے مہینے میں تینوں دفعہ یہ پلین کیوبا پہنچی. تو خبردار جو تم نے اسے کیوبا لے کے گئے, میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ سین فرانسسکو لے. تو اتنا زیادہ ہو گیا تھا یہ کہ جو لوکل فلائٹ میں جو بندہ سین فرانسسکو جا رہا تھا, اسے پلین ہائی جیک ہونے کی وجہ سے کیوبا گیا. سو دیٹ جسٹ ٹیلز یو ہاؤ کامن دس واز. اینڈ لیٹ می گیو یو این انسٹنس. In 1968 alone, 36 planes were hijacked. اب آپ سوچیں کہ آپ آج کل اگر کوئی طیارہ اغوا ہوتا ہے, کوئی ہائی جیکنگ ہوتی ہے, تو وہ انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہے. اٹس اے میجر ایشو, ٹھیک ہے نا, اور ملکوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس میں کیا کہ صرف 1968 میں 1968 میں 36 ہائی جیکنگز ہوئی, 20 of which were American planes that were taken to Cuba. In 1969, there were 71 hijackings, and 58 of which were diverted to Cuba. And in 1970, there were again 69 hijackings. تو یہ 200 کے قریب جو ہیں ہائی جیکنگ جو ہیں 3 سالوں میں ہوئی تھی. That should tell you what a major problem hijacking had become. آج کل تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. So even though the incidents are more severe, they're more intense, there is a lot more bloodshed, but what is happening is that, you know, and there is a international political scenario جس میں وہ بہت زیادہ ایک امپورٹنس assume کر رہی ہے, لیکن جو بہت زیادہ فریکوینسی تھی ہائی جیکنگ کی وہ بٹوین 68 and 78 تھی, اور اس کو ایون ایک جیسے ایپیڈیمک یا وبا کا نام دے دیا گیا تھا. یہ تو ایک متعدی بیماری ہے جو پھیلی. تو 70s میں پھر کیا ہوا, 1970s میں سائیکالوجسٹ نے ان ہائی جیکرز کی پروفائل بنائی, کیونکہ وہ اکثر جیسے میں نے کہا بلڈ شیڈ کے بغیر یہ سالو ہو جاتے تھے اکثر یہ کیسز, وہ لوگ پکڑے بھی جاتے تھے. پھر سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے اوپر ٹیسٹ کر کے اور ان سے انٹرویو کر کے انفارمیشن اکٹھی کرتے تھے. سو دیر واز اے پروفائل in the 1970s. So the profile was that typically the hijacker was an unsuccessful member of his society. Unsuccessful کیا ہوتا ہے؟ اب unsuccessful جو ہے وہ ایک بڑی abstract سی, بڑی subjective سی چیز ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ وہ hijacker خود کو ایک ناکام شخص تصور کرتا تھا. Now that's important. His own perception of himself was that of an unsuccessful person. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ناکام تصور کرنا جو ہے اس پروفائل کا حصہ تھا. Then the other thing was socially inadequate. Socially inadequate یعنی اگر اس کے ارد گرد محلے والوں سے پوچھا جائے تو کہے گا جی محلے میں اس کی کوئی میل جول نہیں تھا, کوئی اس کا دوست نہیں تھا. اس کی جاب سچویشن میں پوچھا جائے تو وہاں پہ بھی اس کا کوئی ایسا انٹریکشن نہیں تھا. So there was socially inadequate. Then occupational problems, کہ ایک جاب کی وہاں سے فارغ ہوئے, دوسرے میں گئے کام نہیں کر سکے, تیسرے میں گئے لڑائیاں ہو گئیں وغیرہ. تو کوئی ایک اسٹڈی آکوپیشنل پیٹرن بھی نہیں تھا, بہت ساری پرابلمس. لیکنگ ان ریسورسفلنس, ریسورسفل لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کوئی پرابلم آئے تو آپ کسی سے کہہ کے سالو کر لیتے ہیں, کسی طریقے سے سالو کر لیتے ہیں, کوئی کریٹو طریقہ اپنا لیتے ہیں. تو لیکنگ ان ریسورسفلنس کے ان کے پاس کوئی پرابلم سالونگ کے کوئی خاص اسٹریٹجیز نہیں تھی اور کوئی خاص ریسورسفل نہیں. فیلنگز آف ہیلپلیسنس اینڈ ہوپلیسنس, ایک تو ہیلپلیسنس کی سچویشن تھی, اوپر سے مایوسی بھی تھی, ہوپلیسنس بھی تھی, یہ بھی اس پروفائل کا حصہ. دین سم ٹائمز دے ور سوئسائڈل. ظاہر ہے کہ آپ ایک طیارہ اغوا کر رہے ہیں
تو اس کے کوئی نتائج آپ کے لیے اچھے تو نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہوتے تھے. تو سائیکالوجسٹ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ پروفائل ڈیولپ کی, لیکن ساتھ ہی ایک مفروضہ یہ بھی بنایا کہ ان لوگوں میں ایک لاشعوری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حالات کو کنٹرول کر سکے. تو اس کنٹرول کے لیے وہ ایک طیارے کا کنٹرول سنبھال لیتے, جس میں نہ صرف اپنی زندگی بلکہ بہت سارے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بھی خطرے میں ڈالے. سو the psychologist said that this is an unconscious wish to gain control over their worlds and their lives. اب یہ مفروضہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, but the fact of the matter is that the psychologists did come up with a profile of the terrorist during the 1970s. اچھا, یہاں میں ایک اور اہم بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس مخصوص کرمنل پروفائل کو جسے ہم ٹیررسٹ پروفائل کہتے ہیں یا ہائی جیکر پروفائل کہتے ہیں, اب چینج ہو چکی. What we find is that your typical terrorist does not have a typical profile. In many cases you find that terrorists were highly educated people. In many other cases you find that they were not unsuccessful. Many of them are very rich. As for social inadequacy, you found that in America, many of them were party-going people. They had friends. Some of the men actually had girlfriends. In some cases, you had married people who got involved in acts of terrorism. So social inadequacy ka sawal hi nahi paida hota. Then you found that a lot of them had jobs and quite stable jobs. اور پھر lacking in resourcefulness کے criterion بھی پورا نہیں کرتے تھے, because some of them were actually very helpful people in their communities. تو similarly feeling of helplessness اور hopelessness کے criteria پہ بھی وہ پورے نہیں اترتے. Suicidal, we can't make a judgment because many of the terrorists were suicide terrorists. So you can't then conclude that unconsciously they had a desire to control their lives, because they seem to be in control already. They seem to be in situations where they were absolutely in charge and in control. So that profile that was perhaps valid during the 70s is no longer valid on the international scene. تو یہ بہت امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ. Now we move on to another kind of profiling. تو جیسے میں نے کہا نا کہ ٹیررسٹ پروفائلنگ جو ہے اس کی ایک ضرورت تو پیش آئی امریکہ میں 68 سے لے کے 78 کے دوران, بہت زیادہ ہائی جیکنگ ہوئی, لیکن اب پھر سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. کیوں کہ ٹیررزم ہیز بیکم ون کی فیکٹر آن دی انٹرنیشنل اسٹیج. لیکن ایک اور قسم کی پروفائلنگ ہے کرمنل پروفائلنگ. اس میں وی آئیڈینٹیفائی پرسنالٹی ٹریٹس, behavioral tendencies, geographical locations, demographic or biographical descriptors of an offender based on the characteristics of the crime. اچھا, اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی پروفائلنگ کو ایکسپلین کرتے ہوئے, یا جیسے میں نے کہا نفسیاتی خاکہ یا سائیکولوجیکل اسکیچ بناتے ہوئے, تو اس میں کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کرائم کو دیکھ کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کس قسم کی شخصیت نے یہ کرائم کمٹ کیا ہوگا, اس کی بیہیویئرل ٹینڈنسیز کیا ہوں گی, وہ کس علاقے کا ہوگا, اس کی ڈیموگرافک اور بایوگرافیکل ڈسکرپٹرز کیا ہوں گے, کیا عمر ہوگی اندازاً, کیا جینڈر ہوگی. تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں اور نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوفینڈر کون ہے. The goal is to narrow the field of possibilities to a reasonable number of suspects. یعنی اگر ایک کسی جگہ قتل ہوا اور آپ کے پاس کوئی کلو نہیں ہے پولیس کے پاس, تو وہ کس کس جگہ پہ تفتیش کرے گی, کس کس سے پوچھے گی. تو سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ کوئی ایک
اسکیچ سا بنانا جس کے ذریعے انہیں اندازہ ہو کہ جی یہاں پہ ڈھونڈیں, ادھر وقت ضائع نہ کریں, فلاں جگہ پہ آپ کو مجرم مل جائے. اچھا, پروفائلنگ از آلسو پریڈکٹنگ. پروفائلنگ جو ہے وہ یہ بھی کرتی ہے کہ جناب اگر کسی نے ایک طرح کا کرائم جو ہے وہ کیا ہے تو لیٹس سے 3 جگہ ڈاکہ پڑا ہے اور وہ 3 مختلف جگہ ہیں, تو اگر سائیکالوجسٹ نے پروفائل بنا لی ہے تو وہ یہ کہے گا جی اس پروفائل کے مطابق اب 4تھی جگہ فلاں جگہ ڈاکہ پڑے گا اور ہمیں اس کی آلریڈی تیاری کر لینی چاہیے. تو پروفائلنگ جو ہے اٹس آلسو پریڈکٹنگ. اچھا, اس میں جو اہم بات ہے کہ اسے ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ڈسکریمنیٹری پریکٹسز کے ساتھ, یا جسے ہم ریشل پروفائلنگ کہتے ہیں. ریشل پروفائلنگ اور کرمنل پروفائلنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. ریشل پروفائلنگ جو ہے وہ عام طور پہ نسلی امتیاز کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیسے امریکہ میں مشہور ہے کہ جی جو سیاہ فام لوگ ہیں, جو بلیک امریکنز ہیں, ان کے خلاف ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ جی اگر بلیک ہوگا کوئی شخص تو ضرور وہ ڈرگز لے جا رہا, تو اس کو کیوں نہ پکڑ لیا جائے. تو ایک اچھا بھلا شریف آدمی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے اور اسے روک لیا جاتا ہے اور اس کی تلاشی لی جاتی ہے. تو دیٹ اب ذرا کم ہو گیا نسبتاً, لیکن ایک زمانے میں بہت تھا. تو ریشل پروفائلنگ کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں, اٹ از اے پولیس انیشیٹڈ ایکشن دیٹ ریلائز آن دا ریس, ایتھنیسٹی اور نیشنل اوریجن rather than the behavior of an individual. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم ٹیررسٹ پروفائل کی بات کر رہے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی وہ اکیلا سفر کر رہا ہے یا نہیں, اس نے کیش پیمنٹ کی ہوئی ہے یا نہیں, 1 وے ٹکٹ لیا ہوا ہے یا نہیں. لیکن اب کیا ریشل پروفائلنگ میں کیا ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کس ملک سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ جی کچھ لوگوں کو ایک کیس میں ایک 80 سالہ خاتون تھی, لیکن وہ محض ایک ملک کے سے آئی تھی, تو اس لیے ان کی خوب تلاشی لی کی گئی, ان کا سارا سامان سرچ کیا گیا. تو اس پہ لوگوں نے, پریس نے بہت کرٹیسائز بھی کیا سیکورٹی کو کہ جناب یہ 80 سالہ خاتون جو ہے یہ تو ٹیررسٹ کی پروفائل کو فٹ نہیں کرے. لیکن چونکہ ریشل پروفائلنگ استعمال کی گئی تھی اس کی وجہ سے پرابلم. سو ریلائنگ آن ایتھنیسٹی, ریس اور نیشنل اوریجن rather than the behavior of an individual or information that leads the police to a particular criminal. تو یہ ایک ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو آپ کو ایک پرٹیکولر کرمنل کی طرف لے جائے, بلکہ آپ ایک پوری نسل کو, ایک پوری قوم کو, ایک پورے ملک کو اور اس کے سٹیزنز کو سسپیکٹ بنا لیں. اس کے لیے امریکہ میں ایک اصطلاح ایجاد ہوئی تھی which was called driving while black. اب یہ ایک ظاہر مذاق تھا کیونکہ اصل جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے ڈرائیونگ وائل انٹاکسیکیٹڈ, جسے کہتے ہیں DWI. DWI یعنی ڈرائیونگ وائل انٹاکسیکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو شراب پی کے یا نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں وہ اپنے ہی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. چونکہ امریکہ میں یا یورپ میں شراب پینا جرم نہیں ہے, شراب پی کے گاڑی چلانا جرم. تو لوگوں کو روک لیا جاتا تھا. اگر کہیں نظر آیا کہ جی یہ گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ جھومتی جامتی جا رہی ہے تو پولیس اسے روک لیتی. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ اگر کوئی کالا شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے روک لیا جاتا. اب تو بہت کامن ہو گیا ہے امریکہ میں کہ بلیک پیپل ڈرائیو, لیکن پہلے بہت کم تھا. زیادہ تر سیاہ فام لوگ غریب ہوتے تھے, تو اسی نسلی امتیاز کی وجہ سے. تو جب وہ کوئی گاڑی میں جا رہا ہو بلیک انسان, تو وہ بہت شریف انسان ہی کیوں نہ ہو, اسے روک لیا جاتا تھا. تو اس لیے وہاں کے بلیکس نے یہ ٹرم نکالی, ڈرائیونگ وائل بلیک از اے کرائم. تو اس لیے ایز آئی سیڈ the black people were typically stopped by police and searched for drugs, for weapons or for anything else. اور ان میں سے اکثر کیسز میں کچھ نہیں نکلتا because these were just respectable people going about their business. تو یہ ریشل پروفائلنگ ہے, اس کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہے. Psychologists are usually not involved in this kind of profiling. Although I must say that after 9/11, racial profiling is on the increase. Achha, now we need to look at limits of profiling. Profiling کی سب سے بڑی limitation یہ جس طرح سے کی جاتی ہے profiling.
اور اس کے بارے میں بھی میں کچھ آئیڈیاز آپ سے ڈسکس کروں گا کہ پروفائلنگ اصل میں کیسے ہونی چاہیے. بٹ ناؤ the way it is done, it can hardly ever directly point to an individual. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کرائم لیں اور اس کرائم کا انالیسس کرتے کرتے آپ کہیں گے او ہو یہ تو فلاں بندے نے کی. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں قسم کا بندہ ہوگا, فلاں عمر کا ہوگا, فلاں جینڈر کا ہوگا, فلاں علاقے سے ہو سکتا ہے, فلاں جو ہے اس کی ایجوکیشن لیول ہوگی, اس کا پریویس ٹریول پیٹرن یہ ہوگا وغیرہ. لیکن یو کانٹ سے جسٹ بیکاز یو ہیو سین دا کرائم اینڈ یو میڈ اے پروفائل کہ جی یہ تو فلاں بندہ جو ہے سلیم ہے یا حمید ہے یا جمیل ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. یو کانٹ ڈیسائڈ whether اسٹارم, ڈک اور ہیری. یو کین جسٹ سے کہ جی اس کے فیچرز یہ ہوں گے, اس کے کیریکٹرسٹکس یہ ہوں گے. یو کین گیو اے ویگ سائیکولوجیکل اسکیچ. Even the most sophisticated profiling can only yield some judgment of probabilities. وہ بھی جو بھی آپ جتنی مرضی sophisticated profiling کر لیں, آپ یہ likelihood بتا سکتے ہیں, certainty سے نہیں کہہ سکتے. دیکھیں جو recent acts of terrorism ہیں ان میں ایک بات تو بڑی clear ہو چکی ہے, وہ یہ کہ جو پرانی پروفائل تھی اس سے ہٹ کے لوگ آ رہے ہیں. تو اب اگر ہم اب ایک پروفائل بنائیں گے تو ٹیررسٹ اس سے بھی ہٹ کے آنے شروع ہو جائے. تو سوفسٹیکیٹڈ پروفائلنگ بھی جو ہے وہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں لیکن کوئی کلیئر ڈیسیژن نہیں لے سکتے. اچھا اب اس کی ایک اور پرابلم, ایک تو یہ ہے نا کہ بہت سے بے گناہ لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹیررزم سے یا کرائم سے, ان کی ہم پروفائلنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ خواہ مخواہ بیچارے سسپیکٹ بن جاتے ہیں, ان کی تلاشیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک ہے اس میں, اور وہ یہ ہے کہ لارج نمبر آف پیپل آر ایلیمینیٹڈ فرام دی انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے نا, یعنی سائیکولوجسٹ نے ایک پروفائل بنا دی کہ جی یہاں ڈھونڈیں. اب وہ کیا ہوا کہ پولیس نے یہاں ڈھونڈا اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو پریشان کیا اور بندہ ملا یا نہیں ملا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کرمنل جو ہے وہ کسی اور گروپ سے تعلق رکھتا اور وہ پروفائلنگ کی زد میں نہ آئے. سو اف یو لوکنگ فار a 20-year-old black man while the crime has been committed by a 40-year-old white man, تو آپ کی جو probabilities کی اور چانس کی اور sophisticated psychological processes کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. کیوں کہ آپ نے اصل چیز تو مس کر دی صرف اس پروفائلنگ کی بنیاد. اور یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم ٹاپک کی طرف لانا چاہتا ہوں, and that is the topic of individual differences and unpredictability. سائیکالوجی کی, یہ پوری سائیکالوجی کی فیلڈ کی پرابلم ہے, صرف فورینزک کی پرابلم نہیں. سائیکالوجی کی ایک بہت بڑی لمیٹیشن, اور وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ انسان کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے. ہم نے اس فیلڈ کو بہت توجہ سے اسٹڈی کیا ہے, اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آئی, ٹھیک ہے نا. لیکن انسان چیز ہی ایسی ہے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا بھلا شریف انسان, اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان کل کو ایک تخریب کار بن جائے گا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ ہوا ہے بہت سے ٹیررسٹ کے بارے میں, جب ان کی پروفائلز ریلیز کی گئیں, جب ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب یہ تو فلاں شخص تھا, تو لوگ حیران ہوئے. انہوں نے کہا ہے ارے ہمارے نیبر میں رہتا تھا اور بڑے تمیز سے ہمیں سلام کرتا تھا اور اس کے فلاں دوست تھے اور فلاں جگہ وہ کرکٹ کھیلتا تھا, تو یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف ٹیررزم کا ایشو نہیں ہے. سائیکالوجی اگر کوئی بھی چیز پریڈکٹ کر سکتی, یقین سے اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں قسم کا شخص فلاں قسم کی چیز کرے گا یا نہیں کرے گا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی سائیکالوجی scientifically can predict things. Problem is we psychologists cannot predict
anything with certainty. تو میں اپنی فیلڈ کو یہاں پہ برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس کی ایک لمیٹیشن بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے فزکس میں آپ جو ہے ایٹم کے بارے میں کوئی چیز وثوق سے کہہ سکتے ہیں, آپ انسان کے بارے میں کوئی بھی چیز وثوق سے نہیں کہہ سکتے. کوئی سے دو شخص ایک جیسے نہیں, ملتے جلتے ہو سکتے ہیں. No two people are alike. So نیشنلٹی کے بیسس پہ, انکم کے بیسس پہ, سوشل ایڈیکویسی کے بیسس پہ, کلچر کے بیسس پہ, سکسیس کے بیسس پہ, کسی بھی بیسس پہ آپ گروپ کر لیں, ایک اسی گروپ میں آپ کو ایک شریف آدمی مل جائے گا, اسی گروپ میں آپ کو ایک تقریب کار مل جائے گا, اسی گروپ میں آپ کو ایک چور مل جائے گا, اسی گروپ میں آپ کو ایک ڈاکو مل جائے گا, ایک پڑھا لکھا انسان مل جائے گا, ایک ان پڑھ انسان. So that is something that I say, جیسے وہ ہماری آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ہی سارا علم ہے اور انسان اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. So with these words I'll bid you farewell on the question of terrorist profile. خدا.